बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रमजान की 9 तारीख और दूसरा जुम्मतुल मुबारक तशरीफ ला चुका है। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ के देखें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस रहमत के अशरे में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पे रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं और रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आती है। आज रब्बे काबा से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हो तो माह रमजान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को एक बार लाजमी करो। इस अमल को आपने किस वक्त पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात, हर चीज आपके सामने रखूंगा। सिर्फ वीडियो को मुकम्मल देखना है। क्या आपको पता है कि हर साल हजारों लोग रमजान के रोजे रखते हैं, ताहरी और अफ्तार करते हैं, लेकिन इनका नसीब वही रह जाता है जैसे पहले था। वही गुर्बत, वही कर्ज, वही रिश्तों की बंदिश, वही परेशानियों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रमजान के दूसरे जुम्मे के दिन की इन ताकतवर और कबूलियत की घड़ियों में लापरवाही कर जाते हैं। वो माह रमजान के दूसरे जुम्मे के दिन इस अमल को नहीं करते। आज के दिन आसमान से रहमत बरस रही होती है, लेकिन अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा ना पढ़ सके ना, तो याद रखिएगा आपकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो समंदर के किनारे खड़ा हो मगर प्यास से मर रहा हो। क्या आप चाहते हैं कि अगला रमजान भी इसी हाल में गुजरे? वही पुराना फटा हुआ वॉलेट, वही बीमारियां, वही मायूसियां? अगर नहीं चाहते तो अगले 3 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती होने वाले हैं। आज मैं आपको अल्लाह वालों की कामयाबी के वो राज देने जा रहा हूँ जिन्हें करने के बाद अल्लाह आपको मुसल्ला छोड़ने से पहले कामयाबी अता फरमाता है। आज माह रमजान की 9 तारीख और दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये वो दिन है जब किस्मत के फैसले लिखने वाले फरिश्ते कलम उठाए खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आज इस कलमे की तिलावत करेंगे, इस कलमे की बरकत से अपनी 7 नस्लों का रिस्क लिखवा लेंगे, और दूसरी तरफ वो बदनसीब लोग हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर वक्त जाया करेंगे, बाजारों में घूमेंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बताना चाहता हूँ कि कुछ वक्त कबूलियत के होते हैं जिनमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। आज माह रमजान का महीना, दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन, कबूलियत की घड़ियां, रहमत का अशरा। बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो आज माह रमजान के इन खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा। आपने इस कलमे को पढ़ते हुए रब्बे काबा से इल्तिजा करनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जुमे के दिन हर इंसान के नामा माल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और जब आप जुम्मे के दिन रोजे की हालत में भूखे प्यासे दस्तरख्वान पे बैठकर सहरी अफ्तारी में इस कलमे को पढ़ना शुरू करते हैं ना, इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह का हबीब राजी हो जाता है। और जिससे अल्लाह और अल्लाह का हबीब राजी हो जाए वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो जो मांगता है ना, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, इससे दे दिया जाता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर आपने माह रमजान के दूसरे जुम्मे ये अमल कर लिया तो आसमान से ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। 700 करोड़ का रिस्क हो, बरसों पुरानी दुश्मनियां खत्म हो, या वो शादी जो हर कोशिश के बावजूद नहीं हो रही, इस दूसरे जुम्मे की बरकत से हर चीज कुन के दायरे में आ जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद जैसे ही अफ्तारी से पहले बैठकर इस अमल को मुकम्मल करते हैं, अल्लाह मुंह से निकली हर ख्वाहिश को पूरी फरमा देता है। अब फैसला आपका है। एक तरफ अल्लाह की ज़ात देने को तैयार बैठी है और आप में से बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में कामयाबी मुकद्दर हो जाए, आजकल हर कोई बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीर कबीर होना चाहता है, हर कोई फौरी तौर पे अल्लाह के खजाने लूटना चाहता है, तो आज अल्लाह की रहमत इतनी जोश में है ना कि मांगो क्या मांगते हो। आज दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार पे हो, सफर में हो, माह रमजान के दूसरे जुम्मे इस अमल को लाजमी करना है। कोशिश करें कि आप सुबह साहरी के वक्त पढ़ लें, ताहरी के वक्त नहीं पढ़ सकते, चाश्त के वक्त पढ़ लें, जुम्मे की नमाज से पहले या जुम्मे की नमाज के फौरन बाद पढ़ लें। अल्लाह वालों, इस अमल को करने की एक खास कबूलियत की घड़ी बताई है। वो घड़ी किस वक्त है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फायदा सिर्फ उसी को होगा
جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے نا، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آج ایک بار ویڈیو مکمل دیکھ کر تو دیکھیں، ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جس کی جو بھی حاجت ہے نا، آج کا یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام حاجات مرادیں 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کے رہیں گی۔ اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کی برکت سے ایک بار کمنٹ سیکشن میں جمعہ مبارک لازمی لکھیں۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، آپ ایک دوسرے کو مبارک دیں، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج 9 رمضان دوسرے جمعے کی ایک خصوصی دعا کرتے ہیں۔ یہ دوسرے جمعے کی خصوصی دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ ہم سب کے آج کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما۔ ماہ رمضان کے اس رحمت کے عشرے میں جمعۃ المبارک کے دن جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرے منگتے بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے نا، ہم سب پہ نظر کرم فرما دے۔ میرے مالک، آج جو کوئی آمین کمنٹ سیکشن میں لکھتا ہے، اس کے دل میں جو حاجت ہے، جو زبان پہ نہیں آ سکی، وہ بھی پوری فرما۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب اللہ کے حبیب پہ درود پڑھنا ہے 7 بار، اول اور آخر 7 بار، کیونکہ اول آخر درود پاک ہی آپ کے وظیفے کو زمین سے نہ آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، کامیابی کے لیے۔ دیکھیے، جس کو جو بھی چاہیے نا، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ، یا رحم و راحمین، روزگار چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، من پسند شادی چاہتا ہوں۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ جس کو جو بھی چاہیے یہ یاد رکھنا کہ ماہ رمضان میں رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج جو بھی مانگو گے نا، اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج اپنی اوقات نہیں، اپنے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بندے سے نہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے نا تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں پھر خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا روحانی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کی ہر طاقت، ہر مشکل، ہر ڈر کو نکال کر اپنے دل میں صرف اللہ کی بادشاہت کو جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کمپیوٹر یا موبائل کا ریسٹ بٹن ہوتا ہے نا، جو ساری خرابیاں ختم کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی رمضان کا دوسرا جمعہ ہماری زندگی کو ریسٹ کرنے آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کامل یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر رزق ہو یا محبت ہو یا کوئی بھی رکاوٹ ہو، کیا وہ آپ کے سامنے ٹک سکتی ہے؟ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ رزق کا تعلق یقین سے ہے۔ جب آپ دوسرے جمعے کو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو آپ اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ قرآن میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے اس عمل کو پڑھیں گے نا، تو اللہ آپ کو وہاں سے رزق، وہاں سے دولت دے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے دلوں سے تمام دنیاوی محبتیں نکال کر
اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے یا پسند کی شادی میں مسئلے ہیں، اس کلمے کے نور سے ان رکاوٹوں کو اللہ کی ذات غیب سے ہٹا دے گی۔ آپ کے رشتے ہو جائیں گے، آپ کی شادیاں ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ افضل ذکر ہے، یعنی تمام ذکروں سے افضل ہے۔ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، مجھے ایک ایسا وظیفہ دے جو تمام وظیفوں سے بھاری ہو، طاقتور ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ نے کہا اے اللہ، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے جو سب سے طاقتور ہو۔ تو اللہ فرمانے لگے کہ یہی وہ کلمہ ہے جسے ایک بار پڑھ لیا جائے نا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تمام زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ، دریا رکھ دیے جائیں، تو یہ کلمہ تمام پہ بھاری ہے، وزن میں بھی، فضیلت میں بھی اور طاقت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے اس طاقتور کلمے کو پڑھتے ہیں نا، تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دشمن تیر کی طرح سیدھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کلمے سے، کیونکہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج اگر آپ اس کلمے کے فیض و برکات دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے صرف 100 بار اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، لیکن اس کلمے کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ منگتے بن کر مانگ رہے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے بعد، اپنے دل کو اللہ کے نور سے بھرنے کے بعد، اپنے دل سے تمام نفرت ختم کرنے کے بعد، اب وقت ہے اللہ سے اپنی حاجات مرادیں پوری کروانے کا۔ کلمہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ آخری آسمان پہ آ کے کہتا ہے، مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے، میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اب اگر آپ اللہ سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی حاجت مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ایک نام یا غنی پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کرنے والا۔ یا غنی، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسم مبارک ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ لیکن جب آپ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے اللہ کا اسم مبارک یا غنی پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اتنا دینے والا، اتنا عطا کرنے والا کہ آپ کی 7 نسلوں سے غربت کا، محتاجی کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی اللہ آپ کو غنی کر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے اور آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس رزق نہیں ہوتا نا، جیب میں پیسے نہیں ہوتے، آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، آپ کی طرف دیکھنا گوارا تک نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ پیسے سے عزت ہے۔ پیسہ ہے تو سارے آپ کے ہیں، پیسہ ہے تو ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے دوسرے جمعے اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وقت پہ کوشش کرنی ہے کہ یا تو صبح نماز فجر یعنی سحری کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ روایت میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے فوراً بعد ایک گھڑی ایسی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، جس میں مانگی ہر دعا قبول ہو کے رہتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس گھڑی میں یا غنی کو پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آج اگر آپ کسی سے 10,000 لینے جائیں نا، اور میرا ماننا ہے اس بات کا کہ آپ روتے بھی ہیں، اس کے سامنے بلکتے بھی ہیں کہ اسے یقین آ جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ کسی طرح وہ بندہ آپ کو قرض ادا کر دے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی فقیری کو، غربت کو، تنگ دستی کو لے کے ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم سارا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پورا سال ہم مانگتے ہیں، اللہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرتا۔ اور آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ اللہ آخری آسمان پہ آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، اے روزے دارو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کتنی بدقسمتی ہے نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک اسم اعظم پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک وسیلہ بنے گا اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ پہ معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔
یعنی یا غنیو، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے، اور اللہ والوں نے اس عمل کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھے نا، اعتکاف کی نیت کریں، یعنی کہ جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اللہ سے غنیمت لینے کے بعد، اللہ سے خزانے لوٹنے کے بعد، آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ دشمن ہے، حاسدین ہے۔ لوگ ہمیں کھاتا نہیں دیکھ سکتے۔ آج جب آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا، تو حاسدین آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے، جادو جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صرف ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ دشمن کا ایسا صفایا کرتی ہے نا کہ طاقتور دشمن جس کا آپ سامنا نہیں کر سکتے، جو آ کر آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے۔ دیکھیں، یہ خاص قرآنی سورت ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ان لوگوں کے لیے ہے جو دشمن سے تنگ آ چکے ہیں۔ کبھی رشتوں میں بندش ہے، کبھی کاروبار میں بندش ہے، کبھی دکان پہ گاہک تک نہیں آتے۔ یہ تمام مسائل اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو کوسے نہیں، خیر کثیر سے نوازیں گے، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر یہ سورت تب اتری جب اللہ کے حبیب کے دشمن اللہ کے حبیب کو تنگ کرتے تھے، نعوذ باللہ ابتر کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مشکل میں دیکھا اور دشمن کی صفائی کے لیے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے حل کے لیے ایک قرآنی سورت اتاری۔ جبریل آئے، فرمایا اللہ نے آپ کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن لوگ اس قرآنی سورت کو پڑھنے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ قرآنی سورت پڑھنے کے بعد انہیں پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو آج ابھی اسی وقت اپنے تمام کے تمام دشمن سے حفاظت کے لیے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ قرآنی سورت آپ کے گرد ایک حصار بنا دیتی ہے، ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ جو بھی آپ پہ نظر بد کرتا ہے نا، حسد کرتا ہے، جادو جنات کرتا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی طاقتور صورت ہے، اور الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ پھر بھی کوئی لاپرواہی کرے، پھر بھی کوئی ماہ رمضان کے دوسرے جمعے اس خاص قبولیت کی گھڑی میں اپنی حاجت مرادیں پوری نہ کروائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بد نصیب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا مقصد ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے، عمل سمجھ آئے گا، طریقہ سمجھ آئے گا، تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے ایک بار، سورہ کوثر کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیو، اس طرح آپ نے اس سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی مت کیجیے گا۔ یہ تمام اعمال، یہ تمام جتنی بھی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ اللہ والوں کی روحانی راز ہیں، ان میں آپ یا میں اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جب دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، دشمن کو تباہ و برباد کیا، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کر لی، اب اگر اللہ ہی ناراض ہے تو یہ تمام وظیفوں کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ ہی آپ سے ناراض ہے تو آپ کی غربت کی، آپ کی تنگ دستی کی، آپ کی بیماری کی، آپ کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے، تو یہ وظیفے کیا کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جمعے کا دن گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ لیکن جب یہی جمعہ رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو آپ نے اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے جس انسان نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کی نا، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر،
اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں آپ ہیں یا میں ہوں، ہر انسان کو پتا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے۔ ہمارا گناہ دنیا والوں کے سامنے پکڑا جائے نا، ہم پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، مجھے کوئی منہ نہیں لگائے گا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے پیسے لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ لیکن جب اللہ جو غفور ہے، رحیم ہے، شکور ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے ایک بار توجہ کے ساتھ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے ندامت کے ساتھ نیت کرتے ہوئے کہ مالک آج بخش دے، دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، ان کلمات کو یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر تو یہ آپ کو آتا ہے تو یہ پورا استغفار ہے۔ اگر میرے بھائیوں آپ کو یہ پورا استغفار پڑھنا نہیں آتا تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اگر تو آپ کو پورا مکمل استغفار آتا ہے تو آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ صرف پڑھیں گے استغفر اللہ۔ تو ان کلمات کو آپ نے صرف 313 بار پڑھ کے دیکھیں، 313 بار، اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اپنے تمام کام چھوڑیں۔ یہ دکان، دفتر، کاروبار، اللہ راضی ہے تو کام پھلے پھولے گا، اللہ ناراض ہے تو یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آئے گی؟ یہ استغفار کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے نا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر سجدے میں گر جائیں اور ماہ رمضان کے مہینے میں دوسرے جمعے کے دن سجدے میں گر کے اللہ سے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کو روزے دار کا سجدہ اتنا پسند ہے نا کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ ان اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے آخر میں اللہ کے حبیب پہ اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگتے جائیں، ملتا جائے گا۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔